अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की टॉप स्टोरीज के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाजरीन, आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। DGISPR की जानिब से ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर खुलकर बात की गई और 9 मई पर भी सवालात किए गए जिसका खुलकर जवाब भी दिया गया। डायरेक्टर जनरल ISPR जो मेजर जनरल अहमद शरीफ हैं, उन्होंने रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये करते हुए कहा कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। इस दिन अवाम और फौज में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि 9 मई करने और कराने वालों के मुकाफात अमल को पीछे क्यों धकेला जा रहा है और 9 मई करवाने और करने वालों को आइन और कानून के मुताबिक सजा दी जानी चाहिए। हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं जुल्फिकार महतो साहब और जावेद फारूकी साहब। आपको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। जावेद फारूकी साहब, आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई करीब है और ऐसे में ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होना और एक ख़ास मैसेज दिया जाना जो है जैसा कि इंडिकेट किया भी गया और ऐसा लग भी रहा था। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आज जो DGISPR की बॉडी लैंग्वेज थी उससे आपको क्या लग रहा है कि क्या पैगाम दिया गया? देखें, काफ़ी अरसे के बाद DGISPR ने इतनी कम्प्रीहेंसिव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पिछले अदवार में हम देखते रहे हैं कि लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और लेकिन दरमियान में जब ये लीडरशिप चेंज हुई है तो उसके बाद ISPR का अंदाज़ और रवैया वो भी एक चेंज हमें नज़र आया। लेकिन आज उन्होंने नए सिरे से एक अपना एक नैरेटिव जो है वो सामने रखा है और मेरा ख्याल है कि पिछले 1-1.5 महीने के दौरान जो बातें हो रही थी उन तमाम बातों का अहाता किया और उनका एक जवाब दिया है। देखिए, पिछले 2-3 हफ्तों से जो बातें हो रही थी उसमें ये चल रहा था कि शायद कहीं इस्टेब्लिशमेंट के और PTI के कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस चीज़ को PTI के जो लोग हैं ख़ास तौर पर वो इस चीज़ को ज़्यादा हवा दे रहे थे। फिर इसके साथ साथ ये था कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात कैसे हैं, वहाँ पर कैसी सूरत हाल पाई जा रही है, सेम पेज की क्या कंडीशन है, ये बात भी हो रही थी। फिर अदालतों के अंदर कुछ केसेस ऐसे लगे जिसमें एक तो 6 जजेस वाला मामला था, उनके ख़त वाला मामला था और फिर उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग शुरू हुई उसमें भी जो ये इदारे थे उनके किरदार के हवाले से उंगली उठाएगी और बात हुई। इसके साथ साथ जो दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात हुए और वो एक आपके खारजा महाज के हवाले से और बैरूनी दहशतगर्दी के हवाले से वो जो एलिमेंट था, सो ये सारी चीज़ें जो इकट्ठी हुई उनका आज तफसीलन जवाब जो है जनरल साहब ने दिया। ISPR इस पर उसने ज़ुबान खोली। मैं ये समझता हूँ कि आज उन्होंने PTI के हवाले से जो बात की है ना वो बड़ी उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी उन्होंने लिया है। वो हमें ये पता चला कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आज भी इस पार्टी को उसी नज़र से देख रही है कि 9 मई का जो वाक़या है वो सबसे बड़ा एक दाग है, एक धब्बा है और एक आप ये समझे कि उनके खाते में एक डिस्क्रेडिट वाली जो चीज़ है वो उससे अभी तक वो बाहर नहीं अपने आप को निकाल पाए। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि खुद मैं समझता हूँ कि PTI के लोगों का अपना भी एक इसके अंदर है किरदार है कि उन्होंने कभी भी इसके ऊपर किसी किस्म की पशेमानी का इजहार नहीं किया और उन्होंने उसके ऊपर वो जोर देते हैं कि नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा होता कि अगर कुछ किरदार जो इसमें वो समझते थे कि कल्प्रेट हैं वो उनको एक साइड पे करते और वो कहते कि ये लोग जो थे, हमारा जो था मसला जो था वो कोई ऐसा कोई फसाद करना या किसी किस्म की कोई इस किस्म की नहीं थी, हमारे नीयत नहीं थी, लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम अपनी सियासी तौर पर अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसमें फिर गुंजाइश निकल आती है। लेकिन PTI ने अपने कंडक्ट से आज ये ऐसे लगा है कि आज एक बार फिर 1 साल पहले वाली पोजीशन पे ही खड़ी है वो, और हमारे जो इदारे हैं, जो कौमी सलामती के इदारे हैं, वहाँ पर जो अटैम्प्ट हुई थी 9 मई को। अच्छा, मैं बुनियादी तौर पर एक जमहूरियत पसंद आदमी हूँ और हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो मैं एक मार्जिन देता हूँ, लेकिन 9 मई के वाक़यात को अगर आप देखें तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसे वाक़यात हुए और उनको फिर आप ये कहें कि जनाब ये कहीं कोई और प्लान किया गया था और ये खुद से ही ये सेल्फ क्रिएटेड चीज़ है, ये ज़्यादती वाली बात है। सो आज उन्होंने इसके हवाले से भी पूरे जोर से कहा, बड़ा क्लैरिटी के साथ जो है वो। दूसरा ये भी है कि जहाँ जहाँ वो खुद इसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं उसके हवाले से एज ए प्रोसिक्यूशन के तौर पर भी उन्होंने इस पर बात पर जोर दिया कि इन किरदारों को सजा से बचना नहीं चाहिए और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए।
ایک بات جو وہاں پر جو دھماکے ہوئے ہیں، کچھ دھماکے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے اس موقف کو دہرایا ہے جو پہلے اس سے پہلے بھی جو ہوتا رہا ہے کہ افغانستان سے جو وہاں سے مداخلت ہوتی رہی ہے، لیکن آج جو غالب موضوع تھا وہ یہی تھا. ٹھیک ہو گیا. ہمیں جوائن کیا ہے ناظرین دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر صاحب آج کی جو بڑی اہم پریس کانفرنس یقیناً آپ نے سنی ہوگی، اس میں جس طرح سے خاص طور پر تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایک سیاسی جماعت ہے اس کو بالکل الگ کھڑا کر دیا گیا، اور بلا شبہ کیا بھی جانا چاہیے کیونکہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ اس کو پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک کنڈیم نہیں کیا گیا ہے، اور یہ بہت شکایت سامنے آ رہی ہے. تو کیا آج کا جو پیغام تھا وہ اسی تناظر میں دیا گیا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس پر کسی طور پر اظہار شرمندگی یا ندامت کا اظہار نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا بلکہ حقیقت بیان کی گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا ہے، آپ سوچیں کہ اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. خاص طور پہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اور اس کے بانی اور ان کی کچھ لیڈر، آئی ڈونٹ سے آل، انہوں نے یہ پلان کر کے جو ہے ملٹری انسٹالیشن پہ گئے، جی ایچ کیو پہ گئے، نشان حیدر جو شہداء ہمارے ہیں ان کے یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، اس کو بھی آپ دیکھیں. اور اس کے ساتھ پھر سیکنڈ یہ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد کوئی جو ہے آپ کو شرمندگی نہیں ہے. اگر آپ اگلے دن ہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہوا ہے، وی نیور وانٹڈ، اور کچھ لوگوں نے کی ہے، ان کو ہم بڑی تنبیہ کرتے ہیں اور ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. باقی میں آئی اپالوجائز آن بہاف آف مائی ہول پارٹی اپنے پاکستان کے عوام سے کہ یہ غلط ہوا ہے، اینڈ وی ول سوری فار دا لواٹ کی جو شہداء ہیں ان سے بھی ہم معذرت کرتے. تو آج ہی حد تک یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہوتا. لیکن اگر آپ دیکھیں گے جس طریقے سے وہ ابھی تک باتیں کی جا رہی ہیں، پہلے میر جعفر، میر صادق، اس کے بعد پھر آپ نے نیریٹو بلڈ کر لیا، نیریٹو بلڈ کر بچوں کے برین واش کر دی، اور پھر آپ نے الٹیمیٹلی 9 میں کوئی آپریشن کیا اور اس کے بعد کوئی ندامت نہیں ہے. پھر اس کے بعد اب آپ ایک اور دفعہ پھیلا رہے ہیں کہ شاید کہیں جیسے پی ٹی آئی کی اور اس کے بعد اسٹیبلش آپس پہ انڈر گراؤنڈ کا ڈیل ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے کہا جن لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، جو سرپسندی کی ہے، جو انتشار پھیلایا، جو مسلح افواج کے ساتھ ایک بہت بڑی کھیل کی عوام کو اور اس کو لڑانے کی کوشش کی ہے، ایسے لوگوں سے ہم کبھی بھی مذاکرات نہیں کریں گے جنہوں نے ہمارے شہیدوں کا بھی بے حرمتی کی ہے. سیکنڈ انہوں نے یہ بات اس کے ساتھ کی ہے کہ اگر انہوں نے بات کرنی نہیں ہے تو پھر پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں. ہمارا وی گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ جائیں پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں، یا پولیٹیکل پارٹی حکومت جو ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹی سے بات کرے اور آپس میں سیٹل کریں. یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے فوج سے مذاکرات کرے، جو ہی کرے گی، تو میرا اپنا خیال ہے یہ کہیں گے دیکھیں یہ سب کچھ فوج اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، حکومت کو بھی ڈکٹیٹ کر رہی تھی، اب ہمارے ساتھ ڈیل کر لیجیے، ہمیں ریلیف دے رہے ہیں. تو یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں بہت ہی اچھا قدم. تو بریگیڈیئر صاحب آپ نے کہا کہ مذاکرات جو ہے وہ کسی صورت نہیں ہونے چاہیے، لیکن دوسری طرف ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے انہی میں سے ایسے کردار ہیں جو سیاست میں ابھی حصہ لے رہے ہیں، پراپر پارٹ اپنا پلے کر رہے ہیں، لیکن ان کو کن بنیادوں پر ڈسٹنکشن دی گئی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال پیدا ہو رہا ہے یہاں پہ. دیکھیں کسی کو ڈسٹنکشن نہیں، جو پی ٹی اے کے اندر پارٹی میں لوگ ہیں دے آر آل انکلوڈیڈ، اس لیے کہ دے آر پارٹ آف بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کی پارٹی کو چلا رہے ہیں، انہی کی پارٹی کے وہ لوگ ہیں. یا تو وہ علیحدگی کریں تو چلیں، پھر تو اور بات ہو جاتی ہے. اگر ان کی پارٹی میں ان کی مطلب کی باتیں کر رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو پھر تو کسی حد میں بات نہیں ہونی چاہیے. اور ویسے بھی کوئی تک نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں باتیں کرے، کس تناظر میں کرے، کیوں کرے، جب آپ اتنا کچھ بول چکے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو دشمن کا نیریٹو تھا کہ فوج اور عوام کو کسی طریقے سے آپس میں دور کرو، فوج کو کمزور کرو، اس نیریٹو کو لے کے اگر غلطی سے بھی چل رہے ہیں، نادانستگی میں چل رہے ہیں، ایون دین اٹ کوڈ ہیو کاز ٹرمینڈس لاس ٹو پاکستان اور پاکستان کی فوج کو اور عوام کو. اگر خدا نہ خواستہ 9 مئی کو کہیں فوج کوئی اوور اسٹیپ لے لیتی یا عوام کی طرف سے ردِ عمل آتی سے خون خراب ہوتا، آپ سوچیں کتنی بڑی پروفیشنلزم کی فوج شو کرتے ہوئے ریسٹین کیا، فوج کو ودرا کر لیا تاکہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. اس لیے میرے خیال میں اس کا آپ یہ ان کو چاہیے، آپ حکومت سے رابطہ کریں، بلکہ آئی ووڈ سے ایون پرائم منسٹر پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایک انیشیٹو لیں
نیشنل ڈائلاگ کی بات کریں, آئیے ہم سب سے بات کرتے ہیں, جس کے جو تحفظات آئے ہمارے سے بات کریں, وہاں پر اپنے پوائنٹ لے گئے, ہمارے لوگوں کو چھوڑے, ہمارے بانی جو ہے پی ٹی آئی کے ان کو آپ کے مقدمہ سے نکالیں, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو کریں. اور وٹ ایک اور کر سکتے ہیں کہ آپ بانی پی ٹی اگر عدالتوں کو ریلیف دیتی ہے, باہر آئیں, بائی الیکشن لڑیں, جائیں اسمبلی میں بیٹھ کے پازیٹیو اپوزیشن کا رول ادا کریں. لیکن سیٹ فائٹ سے اب اس وقت ملک میں جتنی اکانومی کا حال ہے, برا حال ہے, جتنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اس کے لیے کہیں نہ کہیں پاکستان کا سوچیں بجائے اس کے اپنی پرسنل انٹرسٹ کے لیے. ٹھیک, پرسنل انٹرسٹ کو ابھی اس وقت جو ہے وہ سائڈ پہ رکھنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہوگا, اور اس کے لیے جو ہے وہ بات چیت بھی ہونی چاہیے, اس کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. ذوالفقار مہتو صاحب, 1 سال ہو چکا ہے تقریباً 9 مئی کو ہوئے, اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا, اور آج بھی جو بات ہو رہی ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے. اور جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بنائیں, آپ شوق سے بنائیں, لیکن اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو پھر پیچھے بھی جانا ہوگا. 2014 کے دھرنے میں کیا کیا محرکات تھے اس پہ بھی بات کرنی ہوگی. اس حوالے سے تو میں بات کرنا چاہوں گی, لیکن ابھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ اصل میں ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ جوڈیشل کمیشن ابھی تک نہیں بنا یا اب بنانے کا مطالبہ ہو رہا ہے, 1 سال ہونے کو ہے, تو یہ کس کی ذمہ داری ہے اوور آل؟ دیکھیے, جو ابھی بات ہو رہی ہے اس سب کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. آئی ایم ایف ہر اپنی جو ریویو ہوتا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ پاکستان جس طرح دوسرے وہ ٹارگٹ دیتا ہے, پھر ایک سیاسی استحکام کا ٹارگٹ بھی وہ دیتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں تاکہ کام اکنامیکلی ہم آگے بڑھا سکیں اور پاکستان میں معاشی جو گراوٹ ہوئی ہے اس کو کچھ سہارا مل سکے. ایک بات تو یہ. دوسری بدقسمتی یہ ہے پی ٹی آئی کی کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی اور نیچے جو قیادت ہے وہ بھی اس بات کو ریلائز نہیں کر رہے کہ سیاستدان کے اندر اور سیاسی جماعت کے اندر ایک ٹالرنس کا بہت بڑا مادہ ہونا چاہیے. یعنی آپ نے ریئیکشنری پالیٹکس نہیں کرنی, پاپولر پالیٹکس نہیں کرنی ہوتی. بعض اوقات آپ کو پاپولزم کی سیکریفائز کر کے تو قوم کے ساتھ اور ملک کی بہتری کے لیے چلنا ہوتا ہے. وہ آگے جا کے کہیں فیوچر میں نظر آتا ہے کہ آپ نے جو اقدام کیا تھا وہ سیاسی لحاظ سے تو شاید آپ کو اچھا نہیں تھا, لیکن پاکستان کے لیے, قوم کے لیے اچھا تھا. دوسری بات آپ کی جوڈیشل کمیشن کی, یہ دونوں نہیں چاہتے کہ کمیشن بنے. مثال کے طور پہ دیکھیے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن وغیرہ 9 مئی پہ بناؤ تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب سوال ہوا کہ آپ اس کو کمیشن کو کیوں نہیں بنے دیتے یا آپ کیا اس کے حق میں ہیں, تو نے کہا آپ بنائیں, لیکن 2014 کا دھرنے والا بھی پھر اس میں انکوائری ہوگی. اس کے اوپر رؤوف حسن جو ترجمان ہے پی ٹی آئی کے, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کاؤنٹر اس کے کی, تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ 2014 کا جو ہے وہ کروا لیں جوڈیشل کمیشن سے انکوائری, لیکن آپ یہ بھی کروائیں کہ رجیم چینج آپریشن کیسے ہوا, عمران خان کے اوپر حملہ کیسے ہوا, 2024 کے الیکشن میں ریگنگ کیسے ہوئی. یعنی کنڈیشنل کہہ رہے ہیں, دونوں نہیں کہہ رہے کہ کمیشن. لیکن ذوالفقار صاحب, اگر یہ اس وقت کے جو واقعات ہیں ان پر اگر جوڈیشل کمیشن بنے گا اور اس پہ انکوائری ہوگی تو پھر 2018 میں یا اس سے پہلے جو ہوا اس کی بھی انکوائری ہوگی, یعنی 2014 کے بعد سے جو ایونٹس ہوئے اس کی انکوائری ہوگی. دیکھیں یہ تو شیطان کی عادت ہے, پھر وہ لوگ کہیں گے 1947 سے انکوائری کراؤ, یا پھر وہ جو بنگلہ دیش بنا تھا اس کی انکوائری کراؤ. یہ بس یہ بات نہیں ہوتی, جب کام نہ کرنے ہو تو پھر اس کو پھیلا دیتے ہیں. ایونٹ ٹو ایونٹ چلنا ہوتا ہے کہ ایک بات آج آپ کے لیے مسئلہ ہے 9 مئی, تو 9 مئی کی انکوائری جوڈیشل کروا لیں. اس میں اب آپ شرط لگائیں گے کہ 9 مئی کی کروائیں, تو نہیں تو پھر آپ جو ہے نا وہ والی 14 مئی. لیکن ابھی تک تو اس سے بھی بات آگے نہیں بڑھی کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ ملٹری کورٹس میں ہونے چاہیے, سیویلین کورٹ میں ہونے چاہیے. نہیں, یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے. لیکن یہ تو پاکستان کے اندر آئین کے اندر گنجائش موجود ہے نا کہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ ٹرائل کر سکتی ہیں, مخصوص ان کو ہے. اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ اس کو کہا بھی ہے کہ اگر یہ آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں گے سپریم کورٹ کو, تو وہ اس کو بھی نظر ثانی بھی کر سکتی ہے. تو یہ سارا سسٹم موجود ہے. اب یہ پی ٹی آئی والوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم نے کچھ تھوڑا سا سیاسی بصیرت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے. اب آپ کورٹس میں جاتے ہیں, کورٹس کی تیاری کے بجائے بلکہ دیکھیں نا, ایک بات آپ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے طاقتور لابی سے, طاقتور لوگوں سے, سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, اور کمیٹی بنا دیتے ہیں علی امین گنڈا پور کی اور عمر ایوب کی, شبلی فراز کی. عمران خان نے ابھی تو اڈیالہ جیل میں بات کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی میں نے نامزد کر دی ہے, یہ طاقتور لوگوں سے مذاکرات کرے گی. بھائی طاقتور لوگ اس وقت پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کے اندر آپ کے لوگ موجود ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں, بیٹھ جائیں, یہ مسئلے کو حل کریں, پاکستان میں سٹیبلٹی لائیں. پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا. اصل میں بتاؤں بات یہ ہے کہ آپ ایک گھر کو بھی اگر لینا تو وہاں پہ بھی جب کچھ فائنینشیل ڈپریشن آتی ہے
تو یعنی معاملہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے تو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. تو پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے اس کو کھڑا کریں پاؤں پہ اور انکوائری کرا لیں, لیکن ایک مخصوص جگہ پہ بیٹھے اور اس کا ٹی او آر بنا لیں کہ انکوائری ہوگی, رائٹ, تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر صاحب, کیا اس بات سے یہ جو بات کی گئی ہے کہ 2014 والا معاملہ جو ہے دھرنے کا معاملہ, اس کے محرکات کا بھی جو ہے وہ پھر اس کو اسیس کیا جائے اور اس کو بھی دیکھا جائے, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت جو دھرنے میں جو کردار انوالو تھے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا جا رہا ہے, یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں, ایک میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا بھی احتساب ضروری ہے؟ کیا اس سے ہم سمجھیں؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے, دیکھیں 9 مئی کی جو بات ہے نا, بڑی کلیئر سی بات ہے کہ تمام ڈاکومنٹری ایویڈنس, ویڈیو کلپس, ریکارڈڈ میسیجز, اس کے بعد ایویڈنس لوگوں نے دی ہے, تصویر, ہر چیز ایک ایک چیز موجود ہے. 1 سال سے ہوتا یہی پرابلم ہے کہ کیوں ملٹری کورٹ سے ہم جانا چاہتے تھے تاکہ وہاں پر جلدی فیصلے ہوں. جلدی فیصلے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے, تمام قسم کے انصاف کے تقاضے ہوں گے, ان کو اپنی مرضی کا لائر بھی رکھنے کی اجازت ہوگی, جو اپنے لیے وٹنس لانا چاہیں گے وہ بھی لیے, لیکن ڈیلی بیسس پہ ہوگا, تاکہ دیکھیں جو ہم کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ, یہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ 6 مہینے میں سال میں کہ اب تک کیس فائنل ہو گئے ہوتے, جو چھوٹنے تھے وہ بیچارے وہ بھی نکل گئے ہوتے. لیکن بریگیڈیئر صاحب ایک اور بھی معاملہ ہے نا کہ جو سویلین عدالتوں میں ٹرائل ہوگا وہ لوگوں کے سامنے ہوگا, لیکن جو ملٹری کورٹس میں ہوگا وہ خفیہ ہوگا. تو جو ایک میسج 9 مئی کے لیے ان جو وائلنس کر رہے تھے ان تک جانا چاہیے, جو میسج دیا جانا چاہ رہے ہیں ہماری جو فوج ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری حکومتیں جو ہیں, وہ ایک میسج جن لوگوں تک پہنچانا چاہ رہی ہیں, وہ میسج ان ملٹری کورٹ سے نہیں جا سکے گا. دیکھیں بالکل جا سکے گا, اس لیے کہ وہاں پر ان کے ڈیفینس لائر ہوں گے, ان کی ٹیم ڈیفینس کی ہوگی, وہ بیٹھی ہوگی, ہر چیز ریکارڈڈ کی جائے گی, ان کیمرہ جو ڈسکشن ہوتی ہیں وہاں پر آرمی کا جو جج لائر ہوتا ہے, ایڈوکیٹ جنرل, وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں, پراپرٹی کس ہوتے ہیں, اور یہ صرف ہوتا ہے کہ ایکسپیڈائٹ کیا کہ دیکھیں ادھر 8-10 سال لگ جائیں گے, 8-10 سال میں یہ فیصلے لوگ انکریج ہوں گے, یار کچھ بھی نہیں, چلو پھر ایک دفعہ کرتے ہیں. یہاں پر اگر کچھ لوگوں کو ڈیٹرنس کے لیے سزا مل جاتی اور اس کے بعد وہ باقی فارغ چھوٹ جاتے, تو آپ مجھے بتائیے کہ کتنا افیکٹ ہوتا, کہ ورنہ کل کو تو سب نکلیں گے, چلیں جا کے آدمی کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں, آدمی انسٹالیشن میں جاتے ہیں یا گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ مقصد ہے اور سبق ملنا چاہیے. اس سے اتنا بڑا سانیہ ہو جاتا ہے یہ, اور ہم دشمن کے اتنا کام آسان کر دیتے جو 75 سال کا نہیں کر سکا, وہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, جب آپ فوج کی سب باتیں کر رہے ہیں, ہر بات فوج کے خلاف, آرمی چیف کے خلاف, میر صادق, میر جعفر, یہ کرتے ہیں, تو کیسے فوج آپ سے مذاکرات کرے؟ اور سیکنڈلی فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کے پاس حکومت ہے, آپ کی پاپولیشن ہے, گورنمنٹ ہے, بیٹھے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے اپنے مسائل حل کریں, کورٹ بیٹھے لیکن دوسری طرف خان صاحب میسج بھی تو دے رہے ہیں نا کہ ہم سے بات کریں. یہی بات ہے, غلط دے رہے ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹی کو بھی نہیں میسج دیتے, یہ کیوں نہیں پرائم منسٹر پاکستان کو میسج آئے گی ہم آپ سے بات کریں گے, ہمارے کھل کے بات کریں, اسمبلی میں پارٹی کو 2 گروپ بنا کے بیٹھ جائیں, وہاں مذاکرات کریں. دیکھیں سیاسی مسائل کا حل سیاسی طریقے سے ٹھیک ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے جائیں اور پھر فوج کو کہیں دیکھیں جی فوج تھی, ہم نے ان سے بات کر لی, وہ فوج نہیں آئے گی. آپ کو ریمیڈی مل رہی ہے, کورٹ میں جائیں, کورٹ سے لیں, پولیٹیکل پارٹی سے لیں, ان کے ساتھ بیٹھیں. آپ کے سامنے اس دن جو آپ کے ہیں یہ عرفان صدیقی, انہوں نے کہا جی ہاں آئیں بات کریں, ہم تیار ہیں, چلیں. آپ کہیں جی پرائم منسٹر میں کال کریں, پھر چلے جائیں, بات کریں, نہ مانیں لیکن بات تو کریں نا. آپ پولیٹیکل طریقہ تو استعمال کریں, پولیٹیکل مینس یوز کریں, پولیٹیکل ٹولز استعمال کریں, بٹ آپ نے اڑ کے رہ جانا جی کہ ہم نے. جمہوریت کا راستہ بھی یہی ہے کہ آپ سیاسی پارٹیوں سے بات کریں, اور اگر آپ اس کو نگیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کا اپنا رویہ جو ہے وہ جمہوری رویہ نہیں کنسیڈر کیا جائے گا. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا. فاروقی صاحب, بات یہ ہے کہ آج جو میسج دیا DGISPR نے, انہوں نے کہا کہ فوج صاحب مکمل کر لیا ہے, اور پھر جوڈیشل کمیشن بھی جس طرح سے بنانے کی بات کی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن مسئلے کا حل ہے؟ اور سیکنڈلی یہ کہ کیا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس سے معاملات حل ہو جائیں گے, کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح کے جوڈیشل کمیشنز بہت زیادہ بنتے رہے ہیں. نہیں دیکھیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے, جوڈیشل کمیشن بن جائے تو مطلب چیزیں جو ہیں سامنے آ جاتی ہیں, ذرا بہتر ایک میکنزم ہوتا ہے چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کا. لیکن جہاں تک دیکھیں, انہوں نے ایک آج کی پریس کانفرنس میں ایک چیز بہت میں نے جو نوٹ کی, بڑے کھل کے کویسچنز ہوئے. عام طور پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ شاید
ISPR کی جو پریس کانفرنس ہے وہاں پر لوگ بڑے کمپوزڈ ہوں گے اور پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا، لیکن تھرو آؤٹ سارے کویسچن جو تھے بڑے تند و تیز سوال بھی تھے، چپتے ہوئے سوال بھی تھے، جس میں خود فوج کے ادارے کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے اور احتساب کے حوالے سے یہ سارے سوالات اٹھائے گئے. اور اس کے اندر جب وہ ایک جنرل ایمن صاحب کے حوالے سے سوال کیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ خود انہیں یہ کویشچن میرا خیال ہے سوٹ کر گیا. وہ یہ بات اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہم تو 9 مئی کو اس حد تک لے رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے اس کی ڈیٹیل میں نہیں گئے لیکن انہوں نے ان کی جو استعفیٰ تھا اس کی تائید کی کہ استعفیٰ ہوا ہے، اور انہوں نے ساتھ اشارہ دیا کہ فوج کا اپنا احتساب کا جو ہے ایک نظام ہے. اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ISPR نے اس بات کی وضاحت کی کہ کتنے آرمی پرسنل جو ہیں ان کا اس معاملے میں ان کو کورٹ مارشل ہو چکا ہے یا عہدوں سے ہٹائے جا چکے ہیں. تو یہاں پر آ کر ہمیں فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا ایک مائنڈ سیٹ اور ان کا ایک غصہ جو لگتا ہے جو ابھی تک وہ ٹھنڈا نہیں ہوا. تو یہ غصہ کس پر ہے؟ کیونکہ ابھی بالکل غصہ 9 مئی کرنے والوں پہ ہے کہ فوج پر جو فوج نے اپنا جو جوڈیشل کا کام تھا اس نے جوڈیشری کا اس نے پورا کر لیا ہے، فوج کا اپنا احتساب کا عمل پورا ہو گیا ہے، لیکن کس پر سوال ہے یہ؟ کیا ہمارے انصاف کے نظام پر سوال ہے؟ بالکل انصاف کے نظام پر بھی سوال ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کیسز جو ہیں یہ اتنا لمبا نہ چلیں اور وہ جلد از جلد جو ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. دوسری بات جو ابھی آپ کر رہی تھی وہ یہ کہ یہ ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز بات کر دیتی ہیں لیکن اپنی پچھلی بات کو بھول جاتی ہیں، اور یا بعض اوقات پیرلل جو بات کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم یہاں پر کیا موقف رکھتے ہیں اور اب کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک طرف وہ 6 ججز کے خط کے معاملے پر وہ بہت زیادہ ان کے پیچھے سٹینڈ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے عدالتی نظام میں، لیکن یہاں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں سے وہ حاصل یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اثر انداز ہو اور ہمارے کیسز ختم ہوں. ایگزیکٹلی. تو پھر یہاں آپ اسٹیبلشمنٹ کو عدالتی نظام کے اندر دخیل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ مذاکرات کر کے. تو یہ ایک دوہرا سا معیار مجھے پہلے ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے معاملات اسی طرح سے کر کے عدالتوں میں ڈسکس ہونا شروع ہوئے تاکہ عدالت میں جو ہے وہ سیاست کا ایک کلچر جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا سکے. ان کا جو ان کا پرائم ان کا ہے نا جی آبجیکٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کے بانی چیئرمین جو ہیں وہ باہر آئیں اور اس کے لیے وہ ہر کسی سے بات کرنے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اس وقت. جو صورتحال یہ لگ رہی ہے کہ جو گرینڈ ڈائیلاگ اور جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو کمیشن ہے وہ بننا چاہیے، اس کی وقت کی ضرورت نظر آ رہا ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھا جائے. سیاستدان خاص طور پر اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں تاکہ آگے بڑھا جا سکے. ناظرین ہم دوسری سٹوری کی طرف بڑھیں گے جو کہ $1 ارب سے زائد کے گندم درآمد سکینڈل کا معاملہ ہے. یہ جو معاملہ ہے وہ قومی احتساب بیورو یا پھر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی FIA کو بھجوانے جانے کا فیصلہ کیا جانے کا امکان ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ گندم درآمد سکینڈل سے متعلق انکوائری رپورٹ ملنے پر نیب یا FIA کو بھجوانے کا فیصلہ کیا جائے گا. کابینہ اراکین اور اعلیٰ حکام نے اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کو بہتر انداز میں یہ معاملہ حل کرنے کی تجویز بھی دی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے خواہاں نظر آ رہے ہیں. نیب یا FIA کو جو معاملہ یہ تمام معاملہ بھجوانے پر نگران حکومت کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا، یہ بھی کہا جا رہا ہے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر IPP پنجاب رانا نذیر احمد صاحب. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رانا صاحب سب سے پہلے تو یہ جو گندم بحران والا معاملہ ہے اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ پنجاب حکومت اس معاملے کو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ حل نہیں کر پا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کو بھی جو پاسکو ہے وہ برائے نام خریداری کر رہا ہے، یہ معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ ہمارے کسان کا اس وقت جب سے پاکستان بنا سب سے برا حال اس وقت ہے. یہ پاکستان کا کسان اور پنجاب کا کسان جو ہے اس وقت فاقہ کشی کی طرف جا رہا ہے. یہ اب گندم ریڈیو پہ لے بیچتا پھر رہا ہے، کوئی خرید نہیں رہا، اور اگر کوئی خریدتا ہے تو وہ 250 روپے بن اس کو بیچنی پڑے اور وہ بھی ادھار دینی پڑ رہی ہے اس کو. اب اس کے پاس نہ تو کوئی سٹور والی جگہ ہے کہ وہاں جہاں وہ سٹور کرے گا، اور اس پہ ظلم یہ ہے کہ اس کے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہی نہیں ہو رہے. اب وہ جتنا اس پہ قرضہ لیا جائے، جتنے اس کے اخراجات ہوئے تھے، جو آڑتی مڈل مین کے اس نے پیسے دینے تھے، وہ آتا ہے گندم دیتا ہے اور اس کے پیسے سارے کی ساری گندم جو ہے وہ اخراجات میں چلی جاتی ہے. آپ دیکھیں
کہ آج کل دیہاتوں کی وجہ سے جب دیہات خوشحال ہوں گے تو شہر خوشحال ہوں گے. آج کل کے موسم میں اتنی دنیا خرید و فروخت کرتی تھی کہ اپنا شہروں کی جو دکانیں ہیں ان کو کئی ہزار روپے کا منافع ہوتا تھا. یہ اکنامک ایکٹیویٹی تھی. اور آج جو کسان ہے وہ تو خواجہ فروش بن گیا بیچارہ. نہ اس کے پاس پیسے ہیں کہ بچوں کو وہ فیسیں دے سکے, نہ اس کے پاس پیسے ہیں کہ وہ بچوں کے کپڑے لے سکے, اور نہ اس کے پاس پیسے ہیں کہ وہ آئندہ آنے والی خریف کی فصل اگا سکے. اس لیے جب ہمارا کسان بدحال ہوگا تو پاکستان میں خوشحالی نہیں آ سکتی. تو میری یہ گزارش ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ بھی میدان میں آئے, اور جو ہمارا پاسکو ہے وہ تو سارے پنجاب کے 4 یا 5 ضلعوں میں ہے, باقی 36 ضلع ہیں, وہ بیچارے کسان کیا کرے. تو اس لیے یہاں پہ وار فوٹنگ کے تحت ہمیں آگے آنا چاہیے, اور کسانوں کو بچاتے بچاتے ہم پاکستان کی دوسری کمیونٹیز کو بھی, کہ جو بازار میں بیٹھے ہیں دکاندار دکانیں لگائے دوسرے تیسرے, اکنامک ایکٹیویٹی جہاں جس ملک میں ختم ہو جائے وہاں پہ خوشحالی ختم ہو جاتی ہے. اور اس دفعہ یہ جو کسان ہے اگر اس فصل پہ اس کے ساتھ جو حال ہوا ہے وہ اگلی فصل بھی نہیں اگا سکے گا. پاکستان کے کسان کو جب ہم اس کی فصل کا معاوضہ دیں تو وہ اگلے سال نیکسٹ ایئر میں اتنی فصل گندم اگاتا ہے کہ ہمیں باہر سے منگوانی نہیں پڑتی. لیکن جب ہم کسان کو بدحالی کی طرف لے جاتے ہیں تو آئندہ سال پھر بحران آ جاتا ہے, اور پھر ہم ساری دنیا میں گندم امپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کی گندم دنیا کی سب سے اچھی گندم ہے. اس میں پروٹین جو ہے نیوٹریشن ویلیو وہ 12 سے اوپر ہے, جبکہ جو ہم نے یہاں منگوائی ہے اس کا اگر آٹا بنایا جائے تو پاکستان کے ہم نہیں کھائیں گے. اس کے اندر یہ مکس کرتے ہیں تو تبھی اس کا تو سارا 8-9 پروٹین لیول ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں یہ جو گندم ہے یہ نعمت دی ہوئی ہے پاکستان کے لوگ کسانوں کے لیے نہیں, پورے پاکستان کے لیے. تو یہ اس کا ایک جنگی بنیادوں پہ اس کا حل نکلنا چاہیے, اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی آگے آ کے کسانوں کی مدد کرنی چاہیے, اور یہ گندم جو ہے اس کو خریدنا چاہیے. ٹھیک. تو رانا صاحب, یہ جو گندم درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا, آپ کے مطابق کیا یہ ضروری تھا؟ دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے کہ جب پہلے دن جو فوڈ سیکورٹی والا ڈپارٹمنٹ ہے یا سعود کا وزیر کہتا ہے کہ ہمیں اسٹریٹجک جو ہے اس کی سیکورٹی کے لیے گوڈاؤنز میں 10 لاکھ ٹن منگانی چاہیے, تو یہ 37 لاکھ کہاں سے آ گئی؟ یہ سازش ہے پاکستان کے کسانوں کے خلاف, پاکستان کے خلاف, تاکہ پاکستان کا کسان جو ہے وہ بدحال ہو جائے اور وہ مایوس ہو جائے, اور پاکستان کے جو کھیت ہے جہاں سے سونا اگر رہا ہے اور جہاں سے پاکستان کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے اس کو کم کیا جائے. اور آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے وقت میں کہیں سے یوریا کا بحران آ جائے گا, کہیں سے کھاد کا بحران آ جائے گا, اور کھاد کسان کو کنٹرول ریٹ پہ نہیں ملتی, اس کو بلیک میں ملتی ہے, اور جو فصل ہے اس کی ریٹ کم پہ ملتی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. رانا نذیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ذوالفقار مہتو صاحب, ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا کہ یہی کنفیوژن تھی, کوئی اس کو اون نہیں کر رہا تھا کہ یہ فیصلہ کس نے کیا آخر. لیکن آج جو کاکڑ صاحب ہیں انہوں نے کہا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو فائنلی آپ کے مطابق یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ یہ کس کا فیصلہ تھا؟ جی بالکل, ہم نے, میں آپ کو یہ تھوڑا سا ریکال کر دوں کہ سنڈے کو ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ اس کی ذمہ داری نگران اس وقت کے وزیر اعظم اور اس وقت کے فوڈ سیکورٹی منسٹر دونوں خود تھے, کاکڑ صاحب. تو یہ ان پہ آتی ہے. آج انہوں نے اس ہماری خبر کی تصدیق خود کر دی کوئٹہ میں پریس کانفرنس کے دوران. لیکن بات پتہ کہ آپ جو کہہ رہی تھی کہ ایف آئی اے کو کیس بھیجا جائے گا, نیب کو بھیجا جائے گا, یعنی کیس پہلے فیصلہ تو یہ کرنا ہے کہ یہ کیس کیا ہے, یعنی کیا کیس بھیجا جائے گا. کہ گندم امپورٹ ہوئی ہے تو گندم امپورٹ قانون کے مطابق ہوئی ہے, جو ہے وہ امپورٹ پالیسی آرڈر 2022 جو عمران خان کی گورنمنٹ نے کیا تھا یہ اس کے مطابق ہوئی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو یہ الاؤڈ ہے, اور WTO کا جو قانون ہے 1992 کا آرٹیکل آن ایگریکلچر 20 یہ الاؤ کرتا ہے پوری دنیا میں ان کے سگنیٹریز کو کہ آپ گندم جیسی فوڈ آئٹمز کو کی امپورٹ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے نہیں روک سکتے. لیکن ہر ملک نے ایک بیریئر لگایا ہوا ہے, کسی نے ٹیرف بیریئر لگایا ہوا ہے, کسی نے اس کے اوپر کوارنٹائن کے یعنی اس کی ہیلتھ کے بیریئر لگائے ہوئے ہیں. تو پاکستان نے بھی بیریئر لگائے ہوئے ہیں. پاکستان نے یہ بیریئر لگایا ہے کہ فوڈ سیکورٹی جو منسٹری ہے وہ گندم کا جو امپورٹر ہے اس کو وہ ایک پرمٹ جاری کرے گی. تو پرمٹ جاری ہوئے ہیں نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر فوڈ سیکورٹی کے دور میں پرائیویٹ سیکٹر کو پرمٹ جاری ہوئے تھے. اچھا اب یہ تو آ گئی نا بات. دوسری بات یہ ہے
جو نارائن نذیر صاحب نے کہا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ پوری جو انکوائری ہے یا انویسٹیگیشن اس کا رخ موڑ رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ ٹن امپورٹ کرنے کا جو پہلا فیصلہ تھا نگران حکومت کو جو ملا تھا اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اس وقت چیمہ صاحب نے کیا تھا, تو یہ اب 37 لاکھ ٹن, 37 نہیں, یہ 35 لاکھ ٹن ہے. تو یہ 35 لاکھ ٹن کیسے آ گئی؟ یعنی پاکستان کو یہ جو اضافی گندم امپورٹ ہوئی ہے, میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اور واضح کر دوں کہ 27,77,000 ٹن نگران گورنمنٹ کے دور میں پاکستان پہنچی ہے اور 6,91,000 ٹن موجودہ شہباز شریف گورنمنٹ کے دوران مارچ اور اپریل میں پہنچی ہے. تو اگر انکوائری ہوگی تو پھر ان دونوں کی ہوگی, یعنی دونوں کو پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ اضافی گندم کس طرح سے یہ اندر پاکستان کے اندر آتی ہے. کیا اس وقت ایسٹیمیٹ کرنے میں یہ غلطی ہوئی کہ اتنی گندم جو ہے وہ درآمد کی جانی چاہیے اور اتنی نہیں کی جانی چاہیے؟ یہ فیصلہ کرنا تھا, یعنی 10 لاکھ ٹن کی اگر آپ کی اسٹریٹجک ریزرو شارٹیج تھی تو اتنی ہونی چاہیے تھی. لیکن ایک اور آپ میں بات بتاؤں جو پاکستان کے لیے شاید تھوڑی سی نئی آپ ہمارے ویورز کے لیے ہوگی, کہ اس کے یہ تو فیصلہ یا انکوائری ہونی چاہیے کہ گندم 10 لاکھ ٹن کی بجائے یہ 35 لاکھ ٹن کی ہوئے. لیکن یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو ڈالر انٹر بینک سے لوگوں نے لے کے گندم خریدی ہے, جس کی ایل سی کھلی ہے, یہ پیسہ کدھر سے آیا؟ کہیں یہ منی لانڈرنگ تو نہیں ہوئی, یہ بلیک منی تو نہیں وائٹ کر لی گئی اس گندم کی آڑ میں؟ یعنی ڈالر جو چوری کا مال تھا وہ جا کے کہیں لیگل کرانے کی یہ ساری ایفرٹ تو نہیں ہے. اس اینگل سے اگر ایف آئی اے کو انٹر کریں گے تو شاید کچھ اور رزلٹ نکل آئے. یہ گندم کی جگہ پہ ڈالر سکینڈل بن جائے گا, یا آج گندم سکینڈل کہتے ہیں, کل کو آپ کو ڈالر کا منی لانڈرنگ سکینڈل بن جائے گا. تو یہ صورتحال تھوڑی سی مختلف نظر آئے گی. تو یعنی آپ کے خیال میں یہ ایف آئی اے کو نہیں بھیجنا چاہیے یہ معاملہ؟ نہیں, ایف آئی اے کو بھیجیں, لیکن اس کو یہ مینڈیٹ, میں کہ قانونی لحاظ سے گندم آنے کا تو یہ معاملہ ہے, اس کی باؤنڈری سیٹ کر دیں. یہ بھی ایک پہلو جو ہے اس کو اسے بھی سامنے رکھیں, وہ ان کا مطلب یہ ہے. ٹھیک. اچھا, تو جاوید فاروقی صاحب بات یہ ہے کہ ابھی تک تو دیکھیں سٹور کرنے کی جگہ کا الگ پرابلم, پھر آگے جو فارمرز کے ساتھ ہو رہا ہے یہ الگ ایک معاملہ, لیکن پولیٹیکلی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیا رخ اختیار کرے گا یہ معاملہ؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ اس وقت بہت زیادہ انڈر پریشر ہے. پچھلے 16 ماہ کی جو گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی, اس میں بھی جتنے مشکل فیصلے لیے گئے, قیمتیں بڑھائی گئیں, ڈالر کی جو قیمت جو ہے وہ روپے کی قیمت گرائی گئی, پیٹرول مہنگا ہوا, مہنگائی جو تھی وہ ریکارڈ ہائی پہ چلی گئی. یہ سارے کام جو تھے مسلم لیگ نون کے کھاتے میں پڑے. اس کے بعد جو نگران حکومت تھی وہ بھی کہا گیا کہ یہ مسلم لیگ نون کی ہی کنٹینیوٹی ہے. اچھا, اب دوبارہ جب حکومت انہیں ملی ہے, وہ حکومت پہ آئے ہیں, تو اس وقت ان کے کندھوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے ان چیزوں کا. اب پھر وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں, اور حالات ابھی بھی اتنی معیشت جو ہے اتنی مستحکم نہیں ہوئی کہ عوام کو, ایک تو یہ ہے کہ کہیں سلسلہ یہ رک جائے مہنگائی کا, پھر اس کے بعد ریلیف والا مرحلہ ہے. ابھی تو پہلے گورنمنٹ یہیں پر یہ کوشش کر رہی ہے کہ عوام کے اوپر جو بوجھ بڑھتا جا رہا ہے اس کو کہیں پر روکا جائے. اچھا, یہ سارے حالات جو ہیں جو میں نے بتایا وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بحیثیت پولیٹیکل پارٹی وہ عوام کے اندر اس نے بہت زیادہ اس چیز کو سفر کیا ہے, اپنی مقبولیت اس نے سیکریفائی کی ہے. اب یہ معاملہ جو ہے, یہ گندم والا جو معاملہ ہے, یہ براہ راست آپ کی جو رورل اکانومی ہے, آپ کی جو رورل پاپولیشن ہے, یہ اس کے سامنے سرخرو ہونے اور اس کے سامنے شرمندہ ہونے والے دو مراحل ہیں. اس میں مسلم لیگ نون یہ افورڈ نہیں کرتی کہ اب اس بات کا بھی بار جو ہے اپنے کندھوں پر لے. تو دیکھیں سیاست بڑی بے رحم ہوتی ہے, یہاں پر وہ بالکل اس چیز کا لحاظ نہیں کریں گے. وہ دیکھیں گے کہ جس کے گلے میں یہ پھندا فٹ ہوتا ہو یہ کیا جائے اور اپنے آپ کو ہم صاف ستھرا کر کے نکلیں. اس میں کئی آپ کے سامنے کچھ سٹیٹمنٹس آئی بھی ہیں, جیسے وزیر داخلہ نے بھی کہا کہ بعض لوگوں کا یہ شوق ہے, ان کا خیال ہے کہ ہمارے خلاف انکوائری ہو, اور یہ ہے, کئی لوگ یہ چاہتے ہیں, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے. نگران حکومت کے بعض لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے خود مسلم لیگ نون کے اندر بھی تنقید ہوتی ہے, اور کاکڑ صاحب کے اوپر بھی ان کا ایک مکالمہ جو ہے ایک جگہ پر ہوا مسلم لیگ نون کے ایک رہنما حنیف عباسی کے ساتھ, وہ بہت زیادہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا. تو یہ اب چیزیں چھپی نہیں رہتی. اس لیے یہ جو نگران سیٹ اپ کے جو لوگ تھے, اس میں نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب ہوں, موجودہ وزیر داخلہ ہوں, یا کچھ اور بھی جتنے بھی لوگ ہوں, یہ تمام لوگ جو ہیں یہ بھی اس وقت دباؤ کا شکار ہیں, اور یہ چیزیں سامنے ہمارے آ بھی رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون جو جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو انڈر پریشر ہے, وہ یہ گندم کا جو سکینڈل ہے یا گندم کا جو کرائسس ہے,
اس میں اپنے آپ کو نہیں انوالو کرنا چاہتی اور اس سے اپنے آپ کا اپنا دامن جو ہے وہ اس سے بچانا چاہتی ہے. تو کیا بچایا جا سکتا ہے؟ اصل میں عرض کر دوں ایک پوائنٹ. دیکھیے ابھی اگر یہاں پہ اگر دیہات میں میں سمجھتا ہوں یہ جو گندم ہے نا یہ اس کا ایک سیاسی حیثیت ہے. اگر آٹا مہنگا ہو جائے تو شہروں میں لوگ جو ہے وہ میدان میں آ جاتے ہیں احتجاج کرنے, اور گندم اگر کی قیمت کریش ہو جائے سیزن کے دوران تو دیہات میں پولیٹیکلی بہت بڑا ایک دھچکا لگتا ہے. اس وقت دیہات میں دھچکا لگ رہا ہے مسلم لیگ نون کو, لیکن شہروں میں لوگوں کو 20 کلو گرام کا آٹا تھیلا 1000 روپے سستا مل رہا ہے. تو یہ بھی اس بات پہ بھی غور کریں ذرا. اگر گندم امپورٹ ہوئی ہے تو اس کا فائدہ 19 کروڑ جو اربن پاپولیشن ہے وہاں پہ پہنچا ہے. 6 کروڑ رورل میں اگر مسلم لیگ نون کو دھچکا لگ رہا ہے تو یہاں 19 کروڑ میں فائدہ بھی ہو رہا ہے. ووٹ بینک یہاں بھی بڑھ رہا ہے. وہ زور آ کے کہتے ہیں روٹی 16 کی, حالانکہ جو گندم خریدی گئی ہے وہ 3200 میں خریدی گئی ہے. روٹی 16 کی نہیں بنتی, روٹی 12 کی بنتی ہے. تو چیف منسٹر یہ کہیں کہ 12 کی کروائیں اب, یعنی مزید کم ہونی چاہیے اس کے جو اثرات ہیں وہ لوگوں تک مزید پہنچنے چاہیے, اور روٹی ہے اس کی قیمت مزید کم کی جانی چاہیے. ذوالفقار مہتو صاحب کا جو ہے یہ سٹانس تھا. اچھا ناظرین, اگلی سٹوری کی طرف ہم بڑھیں گے. نگران حکومت میں یوریا کھاد مہنگی ہونے کی وجوہات بھی سامنے آ گئی ہیں. نگران حکومت کا ایک اور کارنامہ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ گندم درآمد کے بعد درآمدی کھاد جو کہ درآمد کی گئی تھی اس کو بھی نجی شعبے کے چونکہ حوالے کر دیا گیا, تو نجی شعبے نے سستی سرکاری کھاد جو ہے وہ مہنگی بیچ کر کسانوں سے 42 ارب روپے اضافی کما لیے. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ 14 لاکھ روپے سم تھنگ بنتے تھے, لیکن یہ 42 کی فگر جو ہے وہ اس 42 ارب روپے دیے جا رہے ہیں. تو جاوید فاروقی صاحب, یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فرٹیلائزر مینوفیکچرنگ ایک پورے کارٹلائزیشن نظر آ رہی ہے ہمیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو وزارت صنعت و پیداوار نے فیصلہ کیا یہ غلط تھا اور یہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں, یہ NFC کے جو چیئرمین ہیں نا ان کا ایک لیٹر ابھی منظر عام پہ آیا ہے جس میں انہوں نے اس وقت کے وزیر صنعت جو ہیں انہیں یہ لیٹر لکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی منسٹری نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو درآمدی کھاد ہوتی ہے, حکومت جو ہے وہ ہر سال کھاد درآمد کرتی ہے تاکہ مقامی مارکیٹ جو ہے اس کے اندر یوریا کھاد کی قیمت جو ہے وہ سٹیبل رہے, مارکیٹ کو سٹیبل رکھنے کے لیے, تاکہ نجی شعبہ جو یہاں پر بنا رہا ہے کھاد جو بنا رہا ہے اس کی کارٹلائزیشن نہ ہو, اس کی منوپلی نہ ہو. تو اس کے لیے کچھ مقدار جو ہے وہ کوئی 8-10% کھاد جو ہے وہ حکومت امپورٹ کرتی ہے تاکہ عام فارمر جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. اور وہ کھاد جو ہے وہ ان کا اپنا ہی NFML جو ڈپارٹمنٹ ہے NFC کا, جو NFC کے انڈر آتا ہے, اس کے انڈر آتا ہے, وہی اس کو جو ہے آگے ڈسٹریبیوشن کرتا ہے. لیکن نگران حکومت کے دور میں یہ ڈسٹریبیوشن اس سے لے کر وہ ساری کھاد جو امپورٹ کی گئی تھی وہ نجی شعبے کے حوالے کر دی گئی. تو یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ اس کا تو اب یہ جو ہے وہ صاحبان جو ہیں وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ اس کا کیوں کیا گیا, کیونکہ وہ سبسڈائز کھاد ہوتی ہے, وہ فارمر کو دی جاتی ہے تاکہ سستی کھاد اسے ملے, اس کی سستی انپٹس ہوں, اسے جو ہے وہ فصل جو ہے وہ سستی پڑے اور اس کا پروفٹ جو ہے کچھ بڑھے, اس کی جیب میں کچھ پیسے جائیں. لیکن یہ اس کی ڈسٹریبیوشن بھی جو ہے وہ نجی شعبے کو دے دی گئی, ان پرائیویٹ جو فیکٹری مالکان ہیں جو کھاد مینوفیکچرر ہیں انہیں دے دی گئی. اس پر چیئرمین NFC نے وزیر صنعت جو ہیں اس وقت کے گوہر اعجاز صاحب تھے, انہیں خط لکھا, انہیں کہا کہ یہ جو ہے یہ آپ کا یہ جو فیصلہ ہے اس کے جو غلط اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, اس سے جو منوپلی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی وہ زیادہ ڈومینیٹ کر جائے گی اور جی ہاں کارٹلائزیشن زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی, اور ہماری جو حکومت کا جو رول ہوتا ہے کہ فارمر کو پروٹیکٹ کرنے کا وہ متاثر ہوگا. بلکہ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ مکمل طور پر آپ ان کے حوالے کر دیں گے تو وہ اس کی قیمت بڑھائیں گے اور یہ قیمت جو ہے فی بیگ 5000 روپے تک جا سکتی ہے, جو 3400-3500 روپے جس کی پرائس تھی. اور ابھی بھی میرا خیال ہے 4000 سے 4200 روپے کی مل رہی ہے. یہ تمام 2 لیٹرز لکھے گئے, ان لیٹرز کا کوئی جواب نہیں آیا اور اس پالیسی کو تبدیل نہیں کیا گیا, اور پھر اسی وجہ سے کھاد جو تھی پچھلے سیزن میں وہ 5000 روپے پر بیگ تک چلی گئی. اور اس کے نتیجے میں جو ایک اندازے کے طور پر جو چیئرمین NFC کے لیٹر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے تقریباً کوئی 42 ارب روپے جو ہیں جو نجی شعبے کی جو کھاد فیکٹریاں ہیں مینوفیکچرر ہیں انہوں نے
तकरीबन 42 अरब रुपए अजाफी काश्तकारों की जेब से निकलवा रही है। ये एक बड़ा, जो कि 14 अरब रुपए होने थे, जो 15 अरब रुपए सब्सिडी थी जो हुकूमत ने दी थी, लेकिन उन्होंने उससे 42 अरब रुपए कमा ले। ये एक बहुत ही एक मैं ये समझता हूँ कि बड़ा होशरुबा किस्म का एक लेटर है उनका। अगर इसको पढ़ें तो और भी ज्यादा इसके अंदर से आपको चीजें जो है वो सामने। ठीक है जुल्फिकार महतो साहब, जब ये मामला ज़ेरे बहस आ गया था तो फिर पॉलिसी को तब्दील क्यों नहीं किया गया? क्या इसके पीछे आपको लग रहा है कि कोई मकासद थे? मैं इस पे क्या कहूँ कि एनएफसी के चेयरमैन बोले बादशाह तनवीर अशरफ कायरा साहब, इनको पिछली पीडीएम गवर्नमेंट जाते जाते अपने आखिरी हफ्ते में लगा गई चेयरमैन एनएफसी, और इनको ये पता भी है कि इनकी हैसियत क्या है। इनकी हैसियत ये है कि 1992 से लेकर 2008 के दौरान एनएफसी के तमाम खाद फैक्ट्रियां और इनके इदारे प्राइवेटाइज हो चुके हैं। 16 साल से इनके पास कोई इदारा नहीं है। ये सारे के सारे इदारे प्राइवेट सेक्टर में जा चुके हैं। ये फारग बैठे हुए हैं, बोर्ड पूरा बैठा है फारग। और जो फुरकी साहब कह रहे थे कि तो निगरान गवर्नमेंट ने चेंज कर, नहीं, ये इनकी जो नेशनल फर्टिलाइजर मार्केटिंग कंपनी है, ये डेट बताने लगा हूँ, इसका दस्तावेज मेरे पास ये पड़ा हुआ है। ये मैं आपको सरकारी दस्तावेज की बात कर रहा हूँ। और गौहर एजाज इसका क्या कर लेता? 23 दिसंबर 2019 इमरान खान गवर्नमेंट है, उन्होंने कबीना डिवीजन से एक हुक्मनामा, एक लेटर निकाला है, एक नोटिफिकेशन निकाला है कि ये जो नेशनल फर्टिलाइजर मार्केटिंग लिमिटेड है, जिसके जरिए फुरकी साहब कह रहे हैं कि खाद की तकसीम होना चाहिए थी, ये जनाब मर्ज हो चुकी है टीसीपी में। इसकी अपनी हैसियत ग्राउंड पे कानूनी है ही नहीं। और जब ये कानूनी इदारा ही नहीं है तो ये किस बात का चेयरमैन तनवीर अशरफ कायरा जो वो लेटर लिख रहे हैं? और खुदा का खौफ खाएं, पहले अपनी हैसियत का अंदाजा करें। 16 साल से जो बंद आपके इदारे हैं उनके ऊपर आप बैठे हैं। और आपको और बताऊं मैं कि 2000 अभी नहीं बल्कि 2024 की बात कर रहा हूँ, इन्होंने ये जो गोदाम है इनके सरगोदा विहाड़ी और रहीमयार खान और जंग में, ये इनके लिए सिक्योरिटी का ठेका दिया है 1,41,00,000 रुपए का। और भैया वहाँ पे चूहे हैं, वहाँ पे तुम्हारे पास कौन सी चीज़ पड़ी हुई है जो आपने ठेका दिया है? गाड़ियाँ सरकार की, ये अभी भी ये सैकड़ों मुलाजम बैठे हैं पिछले 16 साल से, वो सिर्फ काम ढूंढ रहे हैं। और भाईजान कायरा साहब, आप क्या बात कर रहे हैं, क्या लेटरबाजी कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? आपका तो इदारा है ही नहीं, वो तो खत्म हो गया हुआ है। तो ये तो हकीकत है। देखिए, मैं कायरा साहब मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन सियासी तौर पे इन चीज़ों को उछालने की बजाय आप अपनी हैसियत का अंदाजा करें। ठीक है, इनको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। और कार्टेल्स जो हैं वो हमारे मुल्क का बुनियादी मसला है, और जो भी गवर्नमेंट आती है जी, एक मिनट मुझे दीजिए, जरा शॉर्ट कमेंट। ये जो कार्टेलाइजेशन है ना, ये काम एनएफसी का नहीं है, ये है सीसी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। राइट। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पिछले ही महीने एक रिपोर्ट में बताया है कि अरबों रुपए खाद फैक्ट्रियों ने जो प्राइवेट सेक्टर के उन्हें लूटे हैं, और इनके नीचे जो चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, जो इनके डीलर्स है, वो इसमें शामिल है। इसके ऊपर नैब आनी चाहिए, इसके ऊपर एफआई आनी चाहिए। ठीक हो गया। यानी वही मेरा बुनियादी मुद्दा ये था, बुनियाद था कि जो हमारे मुल्क का असल मसला है और हमारी हुकूमतों को भी इसका सामना होता है, कार्टेलाइजेशन। और ये जो माफिया है ये बड़े स्ट्रॉन्ग होकर सामने आते हैं, और जिसके लिए हुकूमतों को बाज़ औक़ात फैसले भी बड़े सख्त लेने पड़ते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते, ये कार्टेल्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये हमारे मुल्क का बुनियादी मसला है, और हमारी हुकूमतों को भी इसको, और ख़ासतौर पर जो सियासतदान जो वाकई मकबूल होना चाहते हैं और जो गैर मकबूल फैसले अगर ले रहे हैं, तो एक ये भी फैसला लें कि माफिया के खिलाफ जो है वो कुछ इकदामात करें। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।